या रब्बी इन्नी मनातुहु त्ताआमा वश्शहवाति बिन्नहार फशफ़िअनी फी वयक़ूल अल-क़ुरान मनातुहु नौम बिल्लैल फशफ़िअनी फी फयुशफ़्फ़अन रवाहुल बैहक़ी फी शुअबिल ईमान। हुजूर फरमाते जब क़यामत का दिन होगा, रमज़ान शरीफ के रोज़े और कुरान मजीद दोनों अल्लाह ताला की बारगाह में आ जाएंगे। रमज़ान शरीफ रोज़े कहेंगे या अल्लाह इस बंदे को मैंने कहा था खाना नहीं, इसने कहा हाजिर जनाब। मैंने कहा पीना नहीं, इसने कहा लब्बैक। मैंने कहा फुला फुला ख्वाहिशात को हाथ तक नहीं लगाना, सोचना तक नहीं है, इसने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं आपके हुक्म का पाबंद हूँ। या अल्लाह इसने मेरी मानी थी, अब मैं दरखास्त करता हूँ इसको बख्श दे। और कुरान कहेगा मैंने इसको रात को कहा था खड़े होकर मेरी तिलावत कर, इसने नींद छोड़ दी थी, इसने नरम गरम बिस्तर छोड़ दिया था, इसने अपना आराम तर्क किया था, ऐ अल्लाह मुझे सीने से लगाया था, फशफ़िअनी फी है, इसके बारे में मेरी शफाअत भी कबूल कर। अब अगली बात है किसी की शफाअत होगी कि नहीं होगी है? कुछ लोग तो सीधा जो है ना लीका फेर देते हैं, लकीर फेर देते हैं और वो कहते हैं कि कोई शफाअत करने के लायक नहीं, ये शफीउल मुज़निबीन, ये कहना ये बस बनावटी बातें हैं, ये ना पढ़ा करो, ये शिर्क को मुस्तलज़िम है, ये कुफ्र को लाज़िम करती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़युशफ़्फ़अन, अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ के रोज़ों की और कुरान मजीद की शफाअत कबूल करते हुए उस बंदे को बख्श देगा। कुरान की शफाअत से वो बंदा बख्शा जाएगा, रमज़ान की शफाअत से वो बंदा बख्शा जाएगा। अब पूछना चाहता हूँ, कुरान तोड़ का साथी है या मोड़ का साथी है? जो तोड़ का साथी हो उसके साथ दोस्ती रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए? तो जो चाहता है दुनिया में आराम से रहे कुरान को सीने से लगाए, जो चाहता है कब्र में आराम से रहे कुरान को सीने से लगाए, जो चाहता है आखिरत को आराम में रहे तो वो कुरान को सीने से लगाए। इसलिए कि कुरान मोड़ का साथी नहीं है बल्कि तोड़ का साथी है। जब तक अपने पढ़ने वाले को जन्नत में नहीं पहुंचा देगा कुरान मजीद उसका साथ नहीं छोड़ेगा। अच्छा ये अच्छी बात बताई मैंने है? बोलने चलो सारे हिला दे, थके हुए आप बहुत बड़े, लेकिन सर उसी तरह हिलाएं जिस तरह हिलाना है। मैं यूं कहूँ आप यूं करें, यूं नहीं करना। हाँ अच्छी बात बताइए आपको। अच्छा तो कुरान मजीद पढ़ना अच्छा काम, बोलो, पढ़ाना अच्छा काम, इसकी ज़ियारत करना अच्छा काम, कुरान से मोहब्बत रखना अच्छा काम, इसकी इशाअत करना अच्छा काम। आखिरी बात सुनने के बाद बात को मैं बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ, आखिरी बात समाप्त फरमाएं। वो ये है कि ये जितने फ़ज़ाइल आपने सुने हर पढ़ने वाले के लिए नहीं है। ये जितनी फजीलतें आपने सुनी हर पढ़ने वाले के लिए नहीं। कुरान मजीद की सूरत इखलास को एक दफ़ा पढ़ें 10 पारों का सवाब मसलन, हर एक के लिए नहीं। कुल या अय्युहल काफिरून चौथाई के बराबर, वो बोलो तो सही, हर एक के लिए नहीं। अलहाकुमुत तकासुर 1000 आयतों के बराबर, हर एक के लिए नहीं। सूरत ज़िलज़ाल की तिलावत निस्फ़ कुरान के बराबर, हर एक के लिए नहीं। सूरह यासीन 10 कुरानों के बराबर, इसका सवाब हर एक के लिए नहीं। शफाअत की इजाजत हर के लिए नहीं कुरान पढ़ने वाले के लिए, बल्कि हर चीज की हर अमल की कुछ शराइत हुआ करती हैं। जब तक शर्त नहीं पाई जाएगी मशरूत नहीं पाया जाएगा। इज़ा फात शर्त फातल मशरूत। आसान पैरा में बात समझाने के लिए, नींद का टाइम है, ये अर्ज करना चाहता हूँ। इशा की नमाज आपने पढ़ी थी, वुजू करके पढ़ी थी या बगैर वुजू के? अच्छा वुजू पहले क्या था या नमाज पहले पढ़ी थी? मुझे ये बता पहले करना कैसे चाहिए है? पहले वुजू के पहले नमाज जी? एक आदमी पहले नमाज पढ़े फिर वुजू करे, बगैर वुजू के नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाएगी? वजह यह है कि वुजू नमाज के लिए शर्त है और शर्त पहले होती है, शर्त पहले होती है। किबला शरीफ की तरह मुंह करना शर्त है। एक आदमी जानबूझकर खड़ा हुआ नमाज मुंह इधर कर ली, इधर करके नमाज पढ़ ली, उसके बाद जो है ना काबा की तरफ मुंह करके बैठ गया, हो गई नमाज? क्यों? इसलिए कि शर्त उसने पहले पूरी नहीं की। तो मैं ये कहना चाहता हूं हर काम के मोतबर और मकबूल होने के लिए शर्त है। जिस तरह नमाज के लिए शर्त है, हज की शर्तें हैं, दूसरे अमाल की शर्तें हैं, इसी तरह कुरान मजीद की फजीलत को हासिल करने के लिए शर्त है जो पढ़ रहा हो साहिब ईमान हो। आसान लफ्जों में मजीद, जो पढ़ रहा हो उसका अकीदा सही हो। बद अकीदा अगर कुरान पढ़े उसको पढ़ने का सवाब, मिलकर बोले ताकि आधा आप करें आधा मैं, जल्दी फारिग हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बद ईमान, बद अकीदा, बेईमान कुरान पढ़े पढ़ाए उसको इसका फायदा नहीं। वजह उसकी यह है कि कुरान पढ़ना अमल है, पढ़ाना भी अमल है, इसकी इशाअत करना भी अमल है। कोई नेक अमल कबूल नहीं होता जब तक अकीदा सही ना हो।
ایمان کے صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان اور عقیدہ ایک ہی چیز ہے. ایمان اور عقیدہ ایک ہی چیز ہے. ایمان حاصل ہو، عقیدہ صحیح ہو، ایک ہی بات ہے. قرآن کے نافع ہونے کے لیے قرآن پڑھنا پڑھانا کسی کھاتے میں لگ جائے، ثواب اس کا ملے، یہ فضائل حاصل ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان حاصل ہو، یعنی عقیدہ صحیح ہو. ایمان کب حاصل ہوگا؟ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ونفسہ واہلہ ومالہ والناس اجمعین. بخاری، مسلم، ترمذی اور مسند احمد بن حنبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت فاروق اعظم، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بطرق متعددہ بالفاظ مختلفہ یہ حدیث بکھری ہوئی ہے حدیث کی کتابوں میں نے ملا کر پڑھ دی. حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک تم میں سے کسی کو اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور اپنے خیش و اقارب سے، اپنے دوست و احباب سے، اپنے کمائی کے مال سے، اپنے اہل و عیال سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ ہو، ایمان حاصل نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کے فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان ضروری، ایمان کے لیے نبی کی محبت ضروری، نبی کی محبت ضروری صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب اگلی بات یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں اور ضروری ہے کہ حضور کی محبت کے لیے کیا ضروری ہے. حضور کی محبت کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ہر بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ آپ میلاد شریف کرتے ہیں، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ پھر بولتے کیوں نہیں ہے؟ کرتے ہیں میلاد شریف، کیوں کرتے ہیں؟ حضور سے محبت ہے. یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہو، کیوں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہو، کیوں؟ حضور کا نام چومتے ہو، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو، کیوں؟ حضور سے محبت ہے. المیہ یہ ہے کہ جو میلاد نہیں کرتے وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی محبت ہے. ہم اس لیے نہیں کر رہے کہیں مشرک نہ ہو جائے، کہیں بدعتی نہ ہو جائے. شرک اور بدعت سے بچنے کے لیے ہم میلاد نہیں کرتے. تو اب کیسے پتہ چلے یہ کرنے والا محب ہے یا نہ کرنے والا محب ہے؟ اس کا کیسے پتہ چلے؟ میں اس کا تھرمامیٹر دینا چاہتا ہوں تھوڑا سا، آپ خود اس کو چیک کر سکیں، متعین کر سکیں. لیکن فیصلہ اپنا نہیں پیش کرتا، مدینے والے کا پیش کرتا. من احب شیئا اکثر من ذکرہ حبک الشیء یعمی و یصم. حضور نے دو موٹی اور سیدھی سادھی علامتیں، نشانیاں متعین فرمائی جو ہر ایک کو سمجھ میں آئیں. پڑھے لکھے ویسے سمجھتے ہیں، ان پڑھ کو بھی سمجھ آئیں. حضور نے فرمایا جس کو جس سے سچی محبت ہوگی، سچی محبت ہونے کی ایک نشانی یہ ہوگی اس کی زبان اپنے محبوب کی تعریف سے کبھی بند نہیں ہوگی. یعنی وہ ہر وقت اپنے محبوب کو یاد رکھے گا، ہر وقت اس کے ذکر کو ورد زبان بنائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جس کو جس سے سچی محبت ہوگی وہ اس کے خلاف کانوں سے سن نہیں سکے گا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے گا. یہ دو نشانیاں حضور نے متعین فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ چیک تو کر سکتے ہیں نا، آپ حساب تو کر سکتے ہیں، یا حساب کرنے کے لیے پروفیسر کو بلوائیں؟ سیدھی سادھی بات کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں یا بخاری شریف دیکھنے کی ضرورت ہے؟ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ یہ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کہ سائنسی دور ہے، پتہ نہیں کہ اور نہ بنتا کچھ. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. اب ایک آدمی کہے میں نہیں مانتا جب تک بخاری شریف میں نہ دکھاؤ، آپ کیا کریں گے؟ اگر بیوقوف، ہر مسئلے کے لیے متعلقہ کتاب دیکھی جاتی ہے، اس مسئلے کے لیے متعلقہ کتاب بخاری نہیں. حساب تو ہر بندہ کر سکتا ہے. ایک آدمی زارو قطار رو رہا تھا، دھاڑے مار مار. دوسرے نے پوچھا کیا ہو گیا بھائی تمہیں؟ کہنے لگا میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے اس لیے رو رہا. اس نے کہا بے وقوف تم تو زندہ بیٹھے ہو، بیوی تمہاری کیسے بیوہ ہو گئی؟ اس نے کہا پکے آدمی نے بتایا. پکے آدمی نے بتایا. جب سے یہ پکے آدمی آئے نا مارکیٹ میں بڑی گڑبڑیشن ہو گئی ہے. اس سیدھی سی بات تو آپ خود چیک کر سکتے ہیں یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا جس کو جس سے سچی محبت ہوگی وہ اس کو بہت یاد کرے گا، اور جس کو جس سے سچی محبت ہوگی عیب ہوگا بھی صحیح تو نظر نہیں آئے گا، اس کے اندر خامی ہوگی بھی صحیح لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف نہیں سن سکے گا، کیونکہ سچی محبت آڑے آ جائے گی. کو بڑے سے محبت ہوگی ایک آدمی کو،
ہر وقت اس کی تعریف کرتا. لوگوں نے کہا ذرا دکھاؤ تو صحیح بڑی تعریف کرتے ہو. کبڑے کو اس نے کہا تمہیں انتخاب کرنا تھا تو اسی کبڑے کا کرنا تھا. سیدھے قد والا کوئی نہیں ملا, لیکن محبت تھی اس کو سچی, برداشت نہ کر سکا اعتراض کو. بازار میں گیا, پھولوں کا ہار خریدا, اس کے گلے میں ڈالا, پکڑ کر محفل میں آ گیا, کہنے لگا میری آنکھوں سے دیکھو, تم کہتے ہو کبڑا ہے, میں کہتا ہوں ایسا نازک کمر ہے کہ پھولوں کا وزن بھی برداشت نہیں کر سکتا. اب دیکھیے, جس کو سچی محبت ہو, عیب ہو بھی صحیح تو نظر, اور جس محبوب میں عیب ہو ہی نہ, اور پھر کسی کو نظر آ جائے, یہ گستاخ تو ہو سکتا ہے, نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا. نبی کا عاشق کہلانے کا مستحق وہ ہے جو نبی کے خلاف کچھ نہ سن سکے نہ بول سکے. کس جماعت میں یہ نشانی پائی جاتی ہے؟ میں مجبور نہیں کرتا, ایمان سے بتائیں. مرنا نہیں مرنا, قبر میں جانا نہیں جانا, آخرت میں پیشی ہے یا نہیں, حق کی گواہی دینا فرض ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ, اللہ فرماتے ہیں حق کی گواہی دے دیا کرو. تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو, تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ نبی کی یاد کس جماعت کا تر امتیاز ہے؟ کون سی جماعت ہے جو اٹھے تو درود پڑھے, بیٹھے تو درود, چلے تو درود, سوئے تو درود, آنکھیں بند ہو رہی ہوں تو درود, صبح کو کھل رہی ہوں تو درود, اذان بعد میں درود پہلے, اذان ختم مدینے والے کا درود شروع. کون سی جماعت ہے؟ میلاد منائے تو سنی, نعتیں پڑھے تو سنی, سلام پیش کرے تو سنی, نبی کے معجزات کی اشاعت کرے تو سنی, نبی کے فضائل و مناقب دنیا تک پہنچائے تو سنی. معلوم ہوا حضور نے جو نشانی بیان فرمائی یہ میلاد منانے والی جماعت میں موجود ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اپنے محبوب کے خلاف کچھ سن نہیں سکے گا, کچھ دیکھ نہیں سکے گا. بتاؤ یہ نشانی کس جماعت میں ہے؟ جو منبر پر کھڑے ہو کر کہے علم ہوتا تو ہار کا علم کیوں نہ تھا, علم ہوتا تو عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا علم کیوں نہیں تھا, علم تھا تو 70 شہداء کو کیوں بھیجا تھا. جو محبت رسول کا دعویٰ کرے لیکن سنی نہ ہو, دعوی محبت میں جھوٹا ہے, کیونکہ اس کی جو صداقت کی دلیل ہے وہ ہے سنی ہونا. اچھا اب لوگ پوچھتے ہیں کون سا سنی, میں کہتا ہوں بریلوی. کون سا؟ جس کی بریلوی علامت ہے آج کے دور میں, بریلوی کہلانا آج کے دور میں امتیازی علامت ہے, امتیازی نشان. آپ بیٹھے نا بس میں, کوئی آ جائے پوچھنے والا السلام علیکم, دوست ہے وعلیکم السلام, بھائی صاحب کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کہیں کہ اہل سنت و جماعت سے, یا کہیں سنی جماعت سے, وہ فوراً کہے گا کون سا سنی, یعنی ابھی تک اس کی تسلی نہیں ہوئی. آپ فوراً کہیں گے بریلوی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جب آپ کہیں گے نا بریلوی, یا تو اس کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا یا انشاءاللہ بندہ خود ٹھنڈا ہو جائے گا, فیصلہ ہو جائے گا. تو سنی سے مراد ہے سنی بریلوی. بولو کون سا سنی بریلوی؟ اجازت ہو تو ایک دلیل پیش کر دو اس کی. بالکل مختصر بات, مختصر, اشد و اختصارا, اشد و اختصارا. گنگوئی صاحب تو کہتے تھے اخسر امکن, امکن جمع افعال کا باب اور اسے اس میں تفضیل, لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا خیر, توجہ فرمائیں. سنی سے مراد سنی بریلوی, محب رسول ہونے کے لیے سنی بریلوی ہونا ضروری ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں, انشاءاللہ کوئی مائی کا لال توڑنا تو کجا اس کو ہلا بھی نہ سکے. اگر ہلائے تو چت گر جائے اور آپ آسانی سے اس کو سینے پر بیٹھ جائیں. بالکل آسان سی دلیل, مرنا حق ہے, برحق ہے, قبر میں جانا ہے. جہاں کسی کی تدفین ہو یا جہاں جس کا جسم پڑا ہوا وہ قبر کے جان میں پہنچ گیا,
درندہ کھا جائے، اس کے جسم کے جو ٹکڑے تھے وہ درندے کے جسم کے جز بن جائے، وہ اس کی قبر ہے۔ لیکن عموماً عرف میں کہتے ہیں قبر میں جب پہنچ جائے، یعنی زمین کے کھودے ہوئے گڑھے کے اندر، جس کو ہم لحد کہتے ہیں، عموماً اسی پر بولا جاتا ہے۔ قبر میں جب جائے بندہ، اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے یا امتحان ہوتا ہے؟ بولو، ہیں؟ امتحان دینا ہے تو تیاری بھی کرنی ہوگی۔ یہ عجیب بات ہے کہ اگر پروفیسر صاحب، لیکچرر صاحب کوئی پیپر آؤٹ کر دیں تو وہ قانون کے مجرم ہیں، اور وہ جو پیپر آؤٹ ہو جائے وہ بھی کینسل۔ لیکن یہ قبر والا پیپر عجیب ہے، ہونا بعد میں، آؤٹ پہلے ہو گیا۔ ہم نے تم سے یہ پوچھنا ہے، ہم نے تم سے یہ پوچھنا ہے، ہم نے تم سے یہ پوچھنا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سوال ہوگا، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے؟ جواب کیا ہے؟ ربی اللہ۔ بولیے، ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ کہیے دین الاسلام۔ یہ گھبرا رہے ہیں ہمیں عربی کیسے آئے گی، پڑھے وہ تو ہے نہیں۔ یقین کرے عربی کے صدقے عربی خود بخود آ جائے گی۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے فرشتے پوچھیں گے اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اتنا مضمون آپ جانتے ہیں، میں صرف یہ تسلی کر رہا ہوں۔ یہ مضمون آتا ہے آپ کو؟ جی بولو تو صحیح، تاکہ میں اس کو دوبارہ مجھے تکلیف نہ کرنی پڑے نا۔ سنا ہوا ہے آپ نے، پڑھے لکھے حضرات نے پڑھا ہوا ہے۔ میں جو بات اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جملے سنی بریلوی ہونے کی دلیل ہیں۔ یہ جملے اس بات کی دلیل ہے کہ سنی بریلوی بنو گے تو جان چھوٹے گی، ورنہ جان نہیں چھوٹے گی۔ پہلے تو ترتیب کو دیکھیں، پہلا سوال اللہ کے بارے میں، دوسرا سوال دین اسلام کے بارے میں، تیسرا حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصلہ کس سوال پہ ہوا ہے؟ حضور کے بارے میں۔ تو اگر حضور بنیاد نہیں ہے تو آخر میں اور مرکزی سوال حضور کے بارے میں کیوں؟ معلوم ہے حضور کی پہچان ہوگی تو اسلام معتبر، حضور کی پہچان نصیب ہوگی تو رب اللہ والی توحید کا اقرار وہ بھی معتبر۔ اگر حضور کی پہچان نصیب نہیں تو اسلام بھی معتبر نہیں، توحید بھی معتبر نہیں۔ کون سی جماعت کہتی ہے کہ رسالت کے بغیر توحید اور دین کا کوئی اعتبار نہیں؟ بولو تو صحیح ہے۔ اور جو بریلوی کہتے ہیں وہی قبر کے اندر رکھا ہوئے، مولوی صاحب جب جاؤ گے تو اسی سے واسطہ پڑے گا، اسی سے پالا پڑے گا۔ تو بریلوی ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی یہ پچھلے دوست نہیں سمجھے یا غور نہیں کیا تو ان کی بھی مجبوری 1:15 تو ہو گیا ہے اور وہ بھی رات کا، اور یہ 1:15 پرانا، نئے تو 2:15 بج گئے۔ ایک آسان بات مزید عرض کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے میرے دل میں کاکا تیری بات۔ آپ نہیں بولیں گے ذرا، میں تو بولوں گا نا کچھ نہ کچھ۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یعنی غور فرمائیں، توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ جملے اس بات کی دلیل ہے کہ بریلوی ہونا ضروری ہے۔ حضور کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں؟ ما تقول فی ھذا الرجل یا ما کنت تقول؟ ما تقول و ما کنت تقول میں کیا فرق ہے؟ کنت تقول ماضی استمراری، تقول مضارع۔ ماضی استمراری میں زمانہ ماضی، مضارع کے اندر زمان حال اور استقبال۔ اگر پوچھیں ما تقول تو معنی ہو گیا اب کیا کہتا ہے یا تھوڑی دیر کے بعد کیا کہے گا، اور ما کنت تقول کا مطلب ہے ہم تم سے اب کی بات نہیں پوچھ رہے، ہم تم سے کب کی بات پوچھ رہے ہیں۔ ادھر آنے کے بعد نہیں بلکہ ادھر آنے سے پہلے جو عقیدہ رکھتے تھے وہ بتاؤ کیا ہے۔ تو معلوم ہوا عقیدہ وہ کام آئے گا جو یہاں سے لے کر جاؤ گے۔ اچھا، اب اس سوال کے جواب میں گستاخی کرنے دیں گے، بے ادبی سنیں گے، تعریف کرنی ہوگی اور آئے گی اس کو جس نے یاد کر رکھی ہوگی، یاد اس نے کی ہوگی جو محفل میلاد میں بیٹھا ہوگا۔ اور محفل میلاد کون کرتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو معلومات سنی بریلوی ہونا ضروری ہے۔ ابھی میرے خیال میں سمجھ لیا آپ کو۔ ایک بات مزید عرض کرنا چاہتا ہوں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، فی ھذا الرجل، یہ جملہ بول دے، میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے۔ فی، سارے بولے نا 50 آ جائے تھوڑی سی۔ فی ھذا کو سمجھیں، پھر سمجھ میں بریلویت کیا ہے، بریلویت ہے یا نہیں ہے۔ ھذا جو ہے نا یہ اسم اشارہ ہے گرامر کی زبان میں، اور زبان گرامر کی مشترک ہوتی ہے، ہر زبان کے اندر گرامر مشترک ہوتی ہے، الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ اسم فعل حرف پہ بنیاد
وہی اسم فعل حرف انگریزی میں، وہی اردو میں، وہی فارسی میں، وہی عربی کے اندر. ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ الفاظ کا مختلف اختلاف ہے. کچھ لفظ ہوتے ہیں جو اشارے کے لیے ہوتے ہیں. میں بالکل آسان پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھ سے پوچھیں، یہ قریب بیٹھے ہوئے دوست پوچھیں کہ حضرت قاری قبلہ قاری بشیر احمد صاحب کہاں ہیں، میں کیا کہوں گا؟ بولو. میں کہوں گا یہ بیٹھے ہیں، یہ تشریف رکھا. اچھا، جو بالکل دور بیٹھے ہیں، میرے ساتھی بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، وہ ساتھی سے پوچھیں قاری بشیر احمد صاحب کہاں ہیں، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ بولو تو صحیح. وہ بیٹھے ہیں. جو دور بیٹھا ہے وہ کہے گا وہ بیٹھے ہیں. اور میں کیا کہوں گا؟ اگر میں کہوں وہ بیٹھے ہیں غلط ہے. اگر وہ کہیں یہ بیٹھے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. میرے قریب ہیں مجھے کہنا پڑے گا یہ، ان سے دور ہیں انہیں کہنا پڑے گا یہ. اور وہ کا فرق تو آپ سمجھ گئے نا. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ اے. کیا کہتے ہیں؟ اے. اور دور ہو تو کیا کہتے ہیں؟ او. وہ کہیں گے او، میں کہوں گا اے. فارسی میں کہتے ہیں ای، اور دور والا کہے گا آ. جی سرائکی اور پنجابی اس میں متفق ہیں، اے اور اے، اے اور او. اور انگلش میں کہتے ہیں دس اور دیٹ. قریب والا دس اور دور والا دیٹ. عربی میں جو قریب ہو اسے کہتے ہیں ہاذا. سمجھنے کی کوشش فرماؤ. اور جو دور ہو اس کو کہتے ہیں ذالکا. قریب والے کو کہتے ہیں ہاذا اور دور والے کو کہتے ہیں. اچھا ایک بات ذہن نشین فرمائے، علماء کے جمع غفیر موجود ہے، ان سے تحقیق فرما لیں، تصدیق کرا لیں. اشارے کے لیے ضروری ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہو وہ نظر بھی آ رہا ہو. یہ اس کا حقیقی معنی ہے. نظر بھی آ رہا ہو. نظر نہیں آ رہا تو اشارہ کرنا غلط ہے. قاری صاحب قبلہ بیٹھے ہوں کمرے میں، مجھ سے پوچھیں قاری صاحب کا، میں نے کہا وہ ہیں، وہ کہیں گے تو دیوار تو ہے، قاری صاحب تو نہیں ہے. دیوار تو قاری صاحب تو نہیں ہے. وہ اس وقت کہیں گے اشارے والا جب قاری صاحب نظر آ رہے ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں ایسے آدمی کے بارے میں جو اس وقت بورے والا میں ہے، میں کہوں یہ بیٹھے ہیں، وہ کہیں نظر تو نہیں آ رہا ہے، تو معلومہ مشار الیہ کا اشارے کے وقت نظر آنا بھی ضروری ہے. تو دو باتیں واضح ہو گئیں. ہاذا اس کو کہتے ہیں جو قریب بھی ہو اور نظر بھی آ رہا ہو. سمجھ گئے میری بات؟ جو قریب بھی ہو اور نظر بھی. ایک مولوی صاحب نے کہا یہ نظر اس لیے آتے ہیں کہ وہاں سے جو ہے نا کھڑکی کھول دی جاتی ہے قبر سے. کیا کھولی جاتی ہے؟ عقل کے دشمنوں ذرا مجھے فیصلہ تو دے دو ذرا، کہ کھڑکی دیوار کی ہوتی ہے 4000 کلومیٹر فاصلے کی ہوتی ہے. ذرا یہ تو بتا دینا، کھڑکی دیوار کی ہوتی ہے یا 4000 کلومیٹر کا فاصلہ یہاں سے مدینہ طیبہ. یہ کھڑکی بنے گی یا سرنگ بنے گی؟ بولو تو صحیح. اب کہو سرنگ کھودی جاتی ہے اور یہ یہاں سے دیکھ رہا ہے. سرنگ کہو گے تو یہ غیب کی بات ہے، یہ اگلے جہان کی بات ہے. سرنگ کھودنے والے کے کھودنے کی بات کرو گے تو پھر سرنگ کو بند کرنے والے فرشتے بھی دکھانے پڑیں گے تمہیں. وہ کھودتے رہتے ہیں، وہ بند کرتے رہتے ہیں. کبھی قبرستان میں آپ نے قبر کھودی، کوئی سرنگ ملی آپ کو ہے؟ تو معلوم ہوا یہ ڈھگوسلا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں. اور ڈھگوسلا اس لیے لگایا تاکہ یہ تعویل کر سکیں حضور وہاں سے یہاں نہیں آ سکتے، حضور وہاں سے یہاں نہیں دیکھ سکتے. او خدا کے بندو، یہاں کے والے کو تو نے سرنگ کے ذریعے مدینے والا تو دکھا دیا، کیا مدینے والا سبز گنبد میں بیٹھ کر یہاں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اچھا ایک مولوی کہنے لگا یہ تصویر ہوتی ہے، اصل میں تصویر فوٹو ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو فوٹو کی طرف اشارہ کرتے ہیں. میرے خیال میں علم کے بھی بڑے پختہ ہیں. کوہنا مشق نہیں، کوہنا مشق ہیں الحمدللہ تعالی. کوہنا مشق. اب سمجھنے کی کوشش فرمائیں. یہ دیکھیے سوال کیا کرتا ہے فرشتہ، ما کنت تقول فی. اسی لیے میں نے پہلے پھیرا دلایا تھا تاکہ مجھے پھر محنت نہ کرنی پڑے، لیکن آپ جو ہے نا میرے ساتھ نہیں دے رہے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل یا ھذہ صورت. عربی میں تصویر کو صورت کہتے ہیں، صورت. فرشتہ یہ نہیں پوچھتا ما کنت تقول فی ھذہ صورت، یہ فوٹو کس کا ہے، یہ تصویر کس کی ہے. وہ کہتے ہیں فی ھذا الرجل، یہ ہستی جو تشریف فرما ہے یہ کون ہے. معلومہ فوٹو والی بات بھی غلط اور کھڑکی والی بات تو عقل کے بھی خلاف. مولوی اشرف علی تھانوی نے اشرف المواعظ میں کہا حضور خود ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور مولوی عبداللہ روپڑی نے فتاوا اہل حدیث میں کہا حضور خود ہوتے ہیں.
गवाही उधर से भी मिल गई, इधर से भी मिल गई। हम तो पहले से कह रहे हैं कि सरकार खुद ही होते हैं। मैं जो बात बताना चाहता हूं, दावत फिक्र देना चाहता हूं, गौर फरमाएं। मदीना तैयबा के कब्रिस्तान में ज्यादा से ज्यादा जिसकी तदफीन हो मुसलमान की, फरिश्ता पूछे मा कौन तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, चलो वहां तो थोड़ी बहुत अकल पहुंचती है कि हुजूर का रोजा मुबारक करीब है बिल्कुल। अच्छा, जो मक्का शरीफ में दफन हो उससे क्या पूछते हैं, मा कौन तक़ूलु फी है, उससे भी पूछते हैं हाज़ा रजुल। यमन में दफन हो से क्या पूछते हैं, हाज़ा रजुल। मिस्र वाले से, आरिफ वाला वाले से है, तो कम अज कम यहां से तो पूछना चाहिए मा कौन तक़ूलु फी ज़ालिका रजुल, ओ जो दूर से नजर आ रहे हैं उनके बारे में तू क्या करता था ना। उधर वाले से पूछते हैं तो हाज़र रजुल, इधर वाले से पूछते हैं तो हाज़र रजुल। फैसला हो गया हकीकी माने के हवाले से, फरीक आखिर के मोतबर उलमा की शहादत के हवाले से भी कि हाज़ा का मतलब यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कब्र वाले को करीब से नजर आते हैं। तो माना यह हुआ मेरे आका बज़ाहिर अगरचे सबके गुंबद के अंदर हैं, हकीकत में उधर भी हैं इधर भी। जो बात मैंने करनी है होनी की होनी, अभी गौर फरमाएं। हंसने की बात आगे है, खुश होने की बात आगे है। मैं पूछना चाहता हूं जो इधर भी हो उधर भी हो, सुन्नी जुबान में उसको क्या कहते हैं, हाजिर और नाजिर। मेरा नबी, तेरा नबी, हमारा नबी हाजिर और नाजिर। जो हर कब्र वाले को करीब से नजर आ रहे हैं वो क्या हुए, हाजिर और नाजिर। अब जब इनसे पूछेंगे ना वादियों से मा कौन तक़ूलु फी हाजिर रजुल, ये कहेंगे हाजिर नाजिर तो नहीं हो सकते, यहां कैसे आ गए। क्योंकि हमने अपने अल्लामा से सुना था, हमने अपने शेखुल हदीस से सुना था, हमने अपने मौलाना से सुना था कि हुजूर उधर हैं, इधर आ ही नहीं सकते। तो ये वो नहीं हो सकते जो हुजूर को यूं कहेगा हुजूर नहीं है, उसको पहचान नसीब नहीं होगी। जिसको पहचान नसीब नहीं होगी मार खाएगा। और बचेगा कौन, जो ये कहेगा मेरे आका ही तो हैं जिनके कलमा पढ़ा करता था, मेरे आका ही तो हैं जिनकी शरीयत पर चलता था, मेरे आका ही तो हैं जिनकी उम्मत का फर्द होने की मुझे सादत नसीब है। तो सुन्नी ये कहेगा अपने उलमा से सुना करते थे, आज अपनी आंखों से देख लिया हमारे आका उधर भी हैं, हमारे आका इधर भी हैं। बोलो छूटेगा वो जो हाजिर नाजिर मानता होगा। हाजिर नाजिर कौन सी जमात मानती है, सुन्नी जमात। जान छूटेगी हाजिर नाजिर मानने पर, हाजिर नाजिर जो मानेगा सुन्नी ही तो होगा। तो मालूम हुआ सुन्नी बरेलवी होना नजात पाने के लिए जरूरी है। समझ आ गई ये बात है। एक लतीफा सुन ले इस हवाले से, लतीफे से मुराद है इल्मी लतीफा, और फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मैं एक जगह गया तो एक मौलवी साहब ने पखंड बनाया हुआ